अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की विलाग का आगाज करते हैं। विलाग के आगाज में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज की इस विलाग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी के हवाले से खबर चल रही है। एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उन्हें एक किस्म की शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। उस पर भी आगे चलकर इस विलाग में बात करेंगे कि शाहिद अफरीदी के हवाले से इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही है, इसकी हवाले से इस विलाग में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो उनकी एक तस्वीर उन्हें किसी के साथ खिंचवाई है और उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर जिस तरह से शाहिद अफरीदी को इस वक्त सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आगे चलकर डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले अदालत और पार्लियामान के लिए लफ्ज जो मौजूद लफ्ज इस्तेमाल करना चीफ जस्टिस इस हवाले से बरहमी का इजहार कर लिया गया है। उस पर भी आगे चलकर इसकी आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल फैसले से पहले अदालत और पार्लियामान की मौजूद लफ्ज इस्तेमाल करना चीफ जस्टिस इस हवाले से क्यों बरहम हो गई है, उस पर तफसील में आपके साथ बात करूंगा। उसके साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त चल रही है, तो इसी हवाले से आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है और वफाक को इसी हवाले से सोच लेना होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, लोगों ग्रिड स्टेशन की तरफ पहुंच जाना शुरू हो गई है और खुद ब खुद एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा जो वजीर आला है उन्हें ग्रेड स्टेशन का दौरा किया और खुद उन्हें बिजली बहाल कर ली गई है। जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, उस पर भी डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। नेशनल ग्रिड इस्लामाबाद से टांग ग्रेड स्टेशन को बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इस वक्त आपके साथ इसके साथ डिटेल में बात करूंगा। IMF के हवाले से अल-यमीन गंडापुर ने वफाक हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है, उस पर भी आगे चलकर आपके साथ बात करूंगा कि अल-यमीन गंडापुर ने जिस तरह से वाज़ेह पैगाम दिया गया है वफाक हुकूमत को। चीन से ताल्लुकात के डाउन ग्रेड होने का आर्टिकल जापान और अमेरिका के अखबार ने दिया और एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ को दम क्या लगा रही है, उस पर भी आगे चलकर आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि उस पर डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले खबर का आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े पर फैसले से पहले अदालत और पार्लियामेंट के लिए लफ्ज मौजूद इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस काजी पायजी साहब बरहम हो गई। ये अदल सदीक़ी साहब ने कहा कि जो मौजूद लफ्ज इस्तेमाल कर लिया गया है अदालतों और या पार्लियामान के लिए, तो उसी हवाले से आज जो चीफ जस्टिस काजी पायजी साहब है वो शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये डिटेल में जो आपके साथ में इस दौरान समाअत काजी पायजी साहब ने वकीला को हाईकोर्ट काबिल एहतराम कहने से रोक दिया गया। हाईकोर्ट के काबिल एहतराम कह रहे जजेस के लिए कहा जाता है, अंग्रेजी जबान इंग्लिस्तान की है, वहाँ पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देती, एक दूसरे को गालम गलौच होते जिन्हें हम चाहते हैं कि एहतराम हो। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जस्टिस काजी पाजीसा ने कहा कि यह पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देता। तो ये एक तरफ इमरान खान की तरफ इशारा कर लिया गया है और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान इस वक्त एक तरफ तो जस्टिस काजी पाजीसा ये चाहते हैं कि इमरान किसी न किसी तरीके से दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बैठकर मामलात तय करे, लेकिन इमरान खान जो सियासी पार्टी है उनके साथ कभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग या MQ जो तीन पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने ये खुला पैगाम दिया गया है कि उनके साथ कभी भी बात नहीं करनी है। तो इसी हवाले से ये उनकी तरफ जस्टिस काजी पाजीसा ने इशारा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो एक दूसरे को एहतराम नहीं देता। तो ये चीफ जस्टिस काजी पाजीसा इस वक्त मुकम्मल तौर पर यूनियन लीग का पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा जो इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से बैट भी छीन लिया गया था। उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात की है जो चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि दूसरे को गालिम गलौच होती है, इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहती, क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस काजी पाजीसा ने कहा कि क्या मजीद चीफ जस्टिस काजी पाजीसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है। तो ये चीफ जस्टिस काजी पाजीसा इस वक्त इलेक्शन की तरफ इलेक्शन कमीशन की जो पुष्पनाई कर रही है उनकी एक तरफ हिमायत कर रही है। तो चीफ जस्टिस काजी पाजीसा से ये भी पूछ लेना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान जिस तरह से उन्हें PTI के साथ जितनी ज्यादती की है, उनके साथ जो हरकत नारवा सलूक की है, उनके साथ या इमरान खान की नाअहली की सूरत में उनको नाअहल कर दिया गया
تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے، تاکہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ تو یہ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے جس طرح سے غیر جانبداری کا ثبوت دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اس ملک کو ایک قسم کے طور پر اپنی جاگیر سمجھ کر لیا ہے، تو یہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت تو مشکل نہیں ہے کہ اس کو لوگ ایک قسم کے طور پر ان کو قابل احترام سمجھا جائے، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو جو اس وقت ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ جس طرح سے الیکشن کمیشن قابل احترام ادارہ ہوتا تھا، لوگوں پر اعتماد تھا، لیکن جس طرح سے 8 فروری کے بعد یا اس سے اگر آپ پہلے دیکھا جائے جس طرح سے حرکات انہوں نے کی، تو لوگوں کا اعتماد اس وقت الیکشن کمیشن سے اٹھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدیق جان نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان اینکر سے نفرت ہو گئی ہے جنہوں نے جبری طور پر گمشدگی یا سیاست دانوں کی انٹرویوز کی ہے۔ یہ انتہائی غلیظ کردار ہے اور لوگوں کو ان چہروں سے نفرت ہو گئی ہے۔ صدیق جان نے کہا کہ جس طرح سے جو زور زبردستی کے ساتھ لوگوں سے پریس کانفرنس کروا کر لوگوں سے پارٹی چھوڑ کر جو اینکرز نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں جس طرح سے انہوں نے مشکل حالات میں پریس کانفرنس کی اور پارٹی کو چھوڑی یا تو سیاست سے کنارے کشی اختیار کر لی، تو اسی حوالے سے صدیق جان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ جو اینکرز جو جبری طور پر گمشدگی سیاستدانوں کی انٹرویوز کرتے تھے یا جس طرح سے ان کو اغوا کر کے پھر ان سے پریس کانفرنس کرتے تھے، تو اسی حوالے سے صدیق جان صاحب نے کہا کہ یہ جو اس وقت معاملہ ہے، لوگ ان کے جو یہ اینکر ہے ان سے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد افریدی کی ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، خاص طور پر ایکس پر ان کی ایک لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ خاص طور پر مانچسٹر میں یہ تصویر لی گئی ہے جو اسرائیل کے دو ایسی آدمی ہے جو ان کے ساتھ انہیں تصویر لی گئی ہے۔ تو پچھلی ادوار میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے حوالے سے لوگ ان کو اسرائیل کا ایجنٹ کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے کل سے ان کی جو شاہد افریدی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور جس طرح سے ان کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، تو اس کا اگر آپ دیکھا جائے تو کیا شاہد افریدی بھی جو اسرائیلی ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے اس وقت جملے ان کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت شاہد افریدی اسی وقت سے یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی تصویر لگانا یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو فلسطین میں جس طرح سے حالات چل رہی ہے، جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ جس طرح سے ناروا سلوک کی جا رہی ہے، تو اسی دوران شاہد افریدی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک طرف تو یہ سیاست میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، سیاست میں اپنی لیے جگہ بنا رہی ہے اور عمران خان کی مد مقابل اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے مقابل میں یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کی طرح ایک اور یہ اپنے آپ کو سیاسی لیڈر قرار پائے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تو شاہد افریدی صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے تصویر لگانے سے آپ کو عزت نہیں ملتی، آپ کو مزید رسوائی اور ذلت کی زندگی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلیں گی۔ جس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، جو خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے، آپ اسی دوران ان لوگوں کے ساتھ تصاویر لگا کر اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہیں، تو یہ ناقابل احترام ناقابل برداشت ہے، خاص طور پر مسلمانوں سے یا پاکستان کی عوام سے۔ آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، عمران خان کے مد مقابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں آپ زیرو ہے، آپ ہیرو نہیں ہے۔ آپ اس وقت جس طرح سے آپ نے مظاہرہ کر دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی جو مرال ہے اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنی گر چکے ہیں اپنے عزت اور انا کے لیے، کہ آپ ایک اسرائیلی یا دو بندوں کے ساتھ اپنی تصاویر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب نے اسی حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہد افریدی کے حوالے سے یہودیوں کی سپورٹ کا معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے، یہودیوں کا ایجنٹ قرار دے کر پہلے ہی اس ملک میں کافی نفرت پھیلائی جا چکی ہے۔ شاہد افریدی خود تردید بھی کر دی ہے، ہم سب مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ پھر شاہد افریدی صاحب نے کہا کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال شاہد افریدی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے ہم بطور مسلم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کے ساتھ یا جو ایسے اسٹیٹ ہو جن کے بارے میں ہمارے کنسرن ہو، اور پھر آپ ان کے ساتھ ایک تصویر لیتے ہیں، تو یہ بطور بہت ایسے اقدامات آپ کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام ان سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ جاہل ہونا بھی مصیبت ہے، اسے کم پڑھے لکھے ہیروں کو مجھے لگتا ہے لگا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چل کیا رہا ہے، اس نے صرف سوچا آج کل تنقید ہو رہی ہے، یہ گوری اچھے کپڑے پہنی ہوئی ہے، چلو تصویر کھینچواتے ہیں،
ٹور بن جائے گی، حالات دیکھ کے ہماری اور پھر عوام سے یہ توقع یہ ہے کہ مجھے عمران خان سمجھیں گے۔ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو انہیں پکچر کھنچوائی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر لی گئی ہے تاکہ لوگ بھی مجھے عمران خان سمجھ کر لوگ مجھے بھی فالو کر سکے اور آنے والے وقتوں میں بھی سیاست میں انٹر ہو کر اپنی سیاست عمران خان جیسی کر سکوں۔ لیکن اگر شاہدہ فریدی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک میں کسی اور کے ساتھ اتنی مقبولیت نہیں ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، یا عمران خان اس ملک کی حقیقی معنوں میں اس ملک کے اصل لیڈر ہے اور اس ملک کی حقیقی معنوں میں وہ جان ہے۔ اسی حوالے کور خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ یہی مطالبہ کر رہے تھے اب تک، لیکن لوگوں کا صبر ختم ہو گیا ہے اور خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر لوڈ نکل آئے ہے۔ وابڈا کی جو دفاتر ہے ان کی طرف رخ کر دیا گیا ہے، جو وابڈا اسٹیشن ہے وہاں پر لوگوں نے اپنی لیے بجلی بھی بحال کر دی گئی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے گریٹ اسٹیشن کا دورہ کیا اور خود بھی بجلی بحال کر دی اور اسی کے ساتھ شیڈول بھی خود طے کر لیا گیا ہے، اور جہاں 18 یا 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا آ رہے تھے تو اسی کے لیے ایک شیڈول بھی بنا کر دی گئی ہے کہ 12 گھنٹے کے علاوہ آپ نے لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے 12 گھنٹے کی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تو اسی حوالے سے خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا ہے، وفاق کو اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نفرت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف جائے گی تو ایسا نہیں، سروے کر لے، وہ آپ کی ذمہ دار سمجھ رہی ہے، صبح سوتیلی نہیں، اپنا سمجھ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے یہ اتنی اندھی ہے، یہ اتنی گھبراہٹ کا شکار ہے، یہ اتنی خوفزدہ ہے موجودہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے ان کا یہی سوچ ہے کہ کہیں میں خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کر دوں تو وہاں کی عوام عمران خان کی وہاں پر حکومت ہے ان سے نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ اصل میں یہ اتنی اندھی حکومت ہے کیونکہ لوگوں کو ابھی سمجھ آ چکی ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں بجلی تو پیدا ہوتی ہے لیکن ان پر جو کنٹرول ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہے، اور جو لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں وفاق کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو آپ ذرا سروے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سروے کریں خیبر پختونخوا میں کہ لوگ کسی سے نفرت کرتے ہیں ابھی بھی۔ اب اگر آپ سروے کر لیں، آ کے سروے کر لیں، ضرور دیں کہ لوگ وفاقی حکومت سے یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جو MKM کے ابھی بھی اس وقت جو وفاق میں موجود ہے، جو نے گٹھ جوڑ بنا کر حکومت بنائی ہے، لوگ صرف اور صرف ان لوگوں سے نفرت کرتی آ رہی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی طرف سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ شاید جو اس وقت یہ وزیر اعظم ہے وہ بول رہی ہے کہ صرف اور صرف اس وقت جو معاملہ ہے ان لوگوں سے لوگ ان سے صرف اور صرف نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ دیا ہے، چین کے حوالے سے جو اس وقت تعلقات ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے تو اس کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے انتظار حسن پنجوتا صاحب نے احسن اقبال کو دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نالائق ارسطو نے آج ثابت کیا کہ وہ کیوں نالائق ہے اور کتنا بڑا نالائق ہے۔ سی پیک یا چین سے تعلقات تحریک انصاف کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی، لیکن الزام تحریک انصاف پر ہے۔ اتنی گھٹیا سیاست اور انتہائی گھٹیا سیاسی جماعت دنیا کی تاریخ میں نہیں آئی ہوگی۔ اسی جیسے ترجمانوں کے ہوتی ہی تحریک انصاف کو نون لیگ کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خود ہی اپنی تباہی کے لیے کافی ہے۔ یہ انتظار حسین پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سے نالائق ارسطو نے آج ثابت کر دیا کہ وہ نالائق اور وہ بہت سب سے بڑا نالائق ہے، جو احسن اقبال صاحب ہے ان کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت آپ سروے اٹھا کر دیکھ لیں، جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان یا چین کے حوالے سے جو تعلقات ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے، یہ بیسیکلی جو انتظار پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو آرٹیکل انٹرنیشنل میڈیا نے چھپایا ہے اور آپ پاکستان تحریک انصاف پر ان کے الزامات لگا رہی ہے، تو بیسیکلی ان کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہے۔ یہ تو سوشل جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان پر بھی سوال نہیں اٹھا سکتی کیونکہ یہ غلام ہے اور یہ دوسرے کے بلبوتے پر پالی پڑی ہوئی ہے، یہ دوسروں کی جواب کبھی نہیں دیں گی۔ پنجابی میں کہتے ہیں ڈگی کوتی تو غصہ کمہار تھے۔ چین نے تعلقات ڈاؤن گریڈ ہونے کا آرٹیکل جاپان اور امریکہ کے اخبار نے دیا۔ احسن اقبال 25 منٹ سے دھمکیاں تحریک انصاف کو لگا رہی ہے، ان جیسا احمق وزیر اور مشیر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کیونکہ یہ سیاسی حدت میں کمی نہیں آنی دیتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو تعلقات اس وقت چائنا کے ساتھ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے، جاپان اور امریکہ کے اخبار نے دیا ہے، اور احسن اقبال پچھلی 25 منٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی لگا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جیسا احمق وزیر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ لوگ سیاست میں جو درجہ حرارت ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھانا چاہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان نے احسن اقبال کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو اپوزیشن کے دوران جب بلا جواز سی پے کی ناکامی اور چین سے تعلقات کا ملبہ تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش میں رہتے تھے، آج پاک چین تعلقات پر عالمی میڈیا کی خبر پھر بھی تحریک انصاف پر ہی دوڑ رہے ہیں۔ اس وقت ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح خان کو روکا اور اپنی جعلی حکومت کو بچایا جائے۔ یہ عمران ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سے احسن اقبال اس وقت جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک قسم کی منظم سازش کر رہی ہے تاکہ عمران خان باہر نہ آ سکی، اسی حوالے سے جو احسن اقبال صاحب نے کل پاکستان تحریک انصاف کو ایک نشانے پر رکھ کر جس طرح سے باتیں کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اپوزیشن بلا جواز سی پے کی ناکامی اسے تعلقات کا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنا چاہتی تھی، آج خود دیکھا جائے کہ چین اس وقت کافی زیادہ جو پاک چین دوستی ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے یہ عمران ریاض خان نے یہ ٹویٹ کر لیا تھا۔ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔